नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबीयिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसका घर में जमा हैं। आज बिहम्दिल्लाहि ताला हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 141 से अपने मज़मून का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, निल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम व इन कान लकुम फतहुम मिनल्लाहि कालू अलम नकुन मअकुम व इन कान लिलकाफिरीन नसीबुम कालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुअमिनीन फल्लाहु यहकमु बैनकुम यौमल क़यामा वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुअमिनीना सबीला। कि वो मुनाफिक जो तुम्हारी फतह और शिकस्त की ताक में रहते हैं और फिर अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फतह नसीब हो तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, और अगर काफिरों को कुछ हिस्सा मिल जाए यानी कि ज़ाहिरी तौर पर उनको फतह नसीब हो जाए तो उनसे कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं हो गए थे, इसके बावजूद क्या हमने तुम्हें मुसलमानों से नहीं बचाया। बस अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला फरमाएगा और अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर हरगिज़ कोई राह ना देगा गलबा पाने की। तो इस आया मुबारका में रब्बे करीम ने मुनाफिकों की एक और निशानी बताई कि वो ताक में रहते थे, जायज़ा लेते रहते थे हालात व वाक़यात के मुताबिक। अगर मुसलमानों को फतह नसीब हो गई तो मुसलमानों पर अपना जाकर हक जताते कि हम तुम्हारे साथ थे, हमने आपका साथ दिया। और कभी अगर मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर शिकस्त का सामना होता, जैसे उहद के मैदान में हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा डोल पीटने वाले और सबसे ज़्यादा यहूदो नसारा को ये यकीन दहानियाँ कराने वाले कि हमने नहीं, मेरा मतलब बचाया तुम्हें मुसलमानों से। और ज़ाहिरी तौर पर जंग उहद में 300 से ज़ायद मुनाफिकीन का टोला लेकर अब्दुल्ला इब्न अबी जो था वो निकल गया था बीच में से। तो अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं कि तुम ये जो अमाल कर रहे हो ना, नफाक का मामला, मुनाफिकत जो तुम कर रहे हो, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला फरमा देगा। अब याद रखिएगा इस बात को कि जो मुनाफिकत होती है ना, वो नजर नहीं आती, जाहिर नहीं हो सकती। कोई ऐसा आला नहीं है जो इंसान के अंदर का पता चला सके कि अंदर से ये क्या है। हालांकि अल्लाह भी जानता है और अल्लाह के रसूल भी जानते थे। अल्लाह करीम ने मुनाफिकीन की तमाम जो जितने मुनाफिकीन थे मदीने में, एक एक का अपने महबूब को बता रखा था। लेकिन चूंकि अल्लाह भी सत्तार ज़ुनूब है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुक्म ना था, जब तक हुक्म ना था आप खामोश रहे। लेकिन ये बावर कराया जाता रहा उनको कि ये मत भूलना इस बात पे कि तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह को मालूम नहीं है, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला फरमा देगा। इस आयत करीमा से ये बात समझ आई कि मुनाफिक को कत्ल करने की इजाजत ना थी,
منافق کو قتل کرنے کی اجازت نہ تھی، بس اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ قیامت کے دن اللہ کے فیصلہ کرے گا کون ایمان پر تھا اور کون ایمان کے لبادے میں تھا لیکن حقیقت میں منافق تھا۔ تو یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ تم جس وہم میں، جس گمان میں، جس ذوق میں ہو کہ شاید مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے، ان پر غلبہ پا لیا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز میں کافروں کو کبھی بھی رستہ نہیں دوں گا کہ وہ مسلمانوں پر غلبہ پا لیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مسلمانوں پر ہرگز کوئی راہ نہ دے گا غلبہ پانے کی اللہ کریم۔ کن کو؟ کافروں کو، جن کے تم سگے بنتے ہو، جن کے ساتھ تم جا کر اپنی رشتہ داری جگاتے ہو۔ تو اس کی توجیہ کیسے ہوگی؟ یعنی کہ اگر آج دیکھا جائے، عالم اسلام کی حالت دیکھی جائے، تو مجموعی طور پر تو ہم مغلوب ہیں، مجموعی طور پر ہم مغلوب ہیں۔ غالب تو اکثریت کے ساتھ وہ قومیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جن کا غلبہ ہے پوری دنیا پر، اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ایون فوجی طاقت کے لحاظ سے بھی۔ ماسوے چند ایک دو ملک، مثلا ایران کو لے لیں، پاکستان کو لے لیں، ترکی کو لے لیں، یا افغانستان کو لے لیں ریسنٹلی جہاں پر اس نے مار دیا امریکہ کو، باقی تو کوئی قابل ذکر ملک ایسا نہیں ہے جو ان طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ وہ سارے ان کے بغل بچے ہیں۔ چند محدود ممالک جو ہیں، جو تھوڑے بہت آزاد ہیں، جن میں ایک پاکستان کا نام ہے، باقی سارے کے سارے ان لوگوں کے بغل بچے ہیں۔ تو ظاہراً تو غلبہ جو ہے وہ ان کا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کو رستہ نہیں دوں گا غلبے کا۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آج غلبہ کافروں نے ہم پر پایا، یہ اللہ کی منشا اور راضی نہ تھی اس میں، یہ ہمارے کرتوت تھے، ہماری بادمالیاں۔ ہم جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کریں گے، اطاعت رسول سے منہ موڑیں گے، جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کرو تو میں تمہیں دنیا میں سرفراز کر دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو غالب تم ہی ہوگے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو غالب تم ہی ہوگے۔ تو یہ جو فکرہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، یہ جو بات کی، یہ اللہ کی طرف سے مور ثبت کر دی گئی کہ ایمان والا کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ تو اس کی دوسری شکل کیا ہوئی؟ اب اگر ہم مغلوب ہیں تو ہم ایمان والے نہیں، ہم وہ ایمان والے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں 4-5 نشستوں سے، 2-3 دن متواتر، جس پر ہم نے وہ ایمان والے پر گفتگو کی کہ جو اللہ کے نزدیک ایمان والے ہیں، وہ ننگے پاؤں، ٹوٹی جوتیوں کے ساتھ، پھٹے کپڑوں کے ساتھ، گرد لود چہرے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اور روم بھی فتح کر رہے ہیں اور ایران بھی فتح کر رہے ہیں۔ وہ جو فلسطین کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، چابیاں شہر کی ان کے حوالے کر دو، ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ وہ ایمان والے، وہ جن کی تصویر ہمیں تاریخ میں بتائی جاتی ہے، دکھلائی جاتی ہے، ہم پڑھتے ہیں، اگر آج بھی ہم اس سطح پر ایمان والے ہو جائیں تو اللہ کا وعدہ تو آج بھی وہیں پر کھڑا ہے۔ اللہ کا قول نہیں بدلتا، اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا، اللہ کی بات نہیں بدلتی۔ تو جب یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی بات نہیں بدلتی، تو پھر یہ بات سورج کی طرح روشن یہ معاملہ ہو گیا۔ اگر آج ہم مغلوب ہیں تو اللہ کی بات تو حق ہے، کمی ہماری طرف ہے۔ یہ ضلالت خود چاہی ہم نے، ہم
غلامی کا توق ہم نے خوشی سے اپنے گلے میں ڈال دیا. اللہ نہیں چاہتا تھا. آج بھی ہم اگر اللہ کی اطاعت کر لیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں، تو آج بھی ہم غالب آ سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال یہ دیکھیں، افغانستان چھوٹا سا ملک ہے. افغانستان چھوٹا سا ملک ہے، یعنی کہ ہمارے مقابلے میں کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے. اب ایمان کی طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. سارے زمانے نے دیکھا، اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں امریکہ لڑا نا، جتنی بھی جنگیں لڑا، دنیا کی سپر پاور ہے، وہ اکیلا لڑا، اور اکیلا بھی کوئی جنگ نہ جیت سکا. آج تک امریکہ نے کوئی جنگ نہیں جیتی، چاہے ویتنام کی ہو چاہے کوئی اور ہو. تو یہاں تو نیٹو تھا ساتھ، 34 ممالک تھے، 34 ممالک یورپ کے، اور امریکہ بھی ساتھ تھا. 34 ممالک مل کر سارے جو تھے ایک افغانستان پر چڑھ دوڑے. اور افغانستان میں لڑنے والے کون تھے؟ جن کے پاس نہ کوئی باقاعدہ فوج تھی، نہ ہتھیار تھے باقاعدہ، نہ ٹینک تھے، نہ میزائل تھے، نہ طیارے تھے. اور ان کے مقابلے پر دنیا کی سب سے بڑی قوتیں 34 ممالک مل کر ان پر حملہ آور ہوئے، اور 20 سال لگے رہے. کتنے؟ 2 نسلیں انہوں نے قربان کی افغان طالبان نے. اور ہوا کیا کہ 20 سال کے بعد وہ ذلیل و خوار ہو کر دنیا کی سپر پاور ہمسایوں کا منت ترلا کر رہی ہے کہ ہمارے فوجیوں کو وہاں سے عزت سے نکال لیں. اور راستہ پاکستان نے دیا، وہاں سے پاکستان آئے، یہاں سے اپنے اپنے ملکوں جا رہے. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوا؟ یہ نمونہ رب کریم نے دکھایا. ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اگر وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ہتھیار بھی مانگے تانگے کہ کہیں سے لے رہے ہیں، کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ بوریا نشین، وہ خاک نشین اگر 34 دنیا کی مضبوط ترین اکانومی رکھنے والے ملکوں کو اور سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں، تو یہاں پراپر ایک باقاعدہ مضبوط فوج رکھنے والا پاکستان، 25 کروڑ کی آبادی والا پاکستان، وہ کیوں دنیا کی سپر پاور کو شکست نہیں دے سکتا؟ تو فرق تلاش کریں. فرق کیا ہے؟ فرق اس ایمان کا ہے جو انسان کے سینے کے اندر ہوتا ہے. وہ ایمان میں پختہ ہے. طالبان جو ہیں وہ کلمے کے سوا کوئی بات سننے کے لیے آج بھی دیکھیں ان کے جو فلیگ ہیں، جھنڈے پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عقیدہ مسلک چھوڑیں، یہ بے معنی چیزیں ہیں، یہ بے معنی چیزیں ہیں. ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کی بات کرتے ہیں. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. باقی یہ چھوٹی لیول کی باتیں ہیں، مسلک کون سا، عقیدہ کون سا، یہ باتیں بے معنی ہیں. دنیا میں جب نام لیا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے مسلمان. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو آج پوری دنیا حیران ہے کہ وہ بوریا نشین جو تھے انہوں نے کیسے اتنے بڑے ملک کو اور بغیر لمبی چوڑی جنگ کیے جس طرف انہوں نے منہ کیا، شہر کے شہر، صوبے کے صوبے فتح کرتا چلے گئے. اور وہ لاکھوں کی فوج جس کو 20 سال سے پال رہا تھا، امریکہ پال رہا تھا، انڈیا پال رہا تھا، تیار کر رہا تھا، اسلحہ دے رہے تھے، ٹریننگ کر رہے تھے، وہ پاکستان کو فتح کرنے کی باتیں کرتے تھے. جی وہ گھنٹے نہیں نکال سکے طالبان کے سامنے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ طالبان جو ہیں وہ کیا پنجابی اندر بندے کھاندے، نہ، ان کا ایمان کی جو قوت تھی نا، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہ سکی. تو اس لیے رب کریم یہ فرماتا ہے کہ میں کوئی رستہ نہیں دوں گا غلبہ پانے کے لیے ان کو، کافروں کو، لیکن اگر تم خود ہی جا کر ان کے آگے لیٹ جاؤ، ان کو اپنا آقا تسلیم کر لو، ان کو اپنا خود غلامی کے لیے پیش کر دو، تو اس میں پھر رب کے وعدے کا کوئی قصور نہیں. آج بھی آپ گلزار بن سکتی ہے، لیکن اگر ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو، آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان بدر کے صحابہ جیسا ہو. اللہ کا قانون اور قاعدہ تبدیل نہیں ہوتا، نہ اللہ کا وعدہ تبدیل ہوتا ہے. ہمیں اس مقام پر جانا ہے جہاں پر اللہ کی نصرت اترتی ہے.
ہم وہاں سے کوسوں دور ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارا رزق حرام ہے. کوئی بندہ گنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے. بڑا مشکل کام ہے یہ کہنا کہ میرا رزق جو ہے وہ حلال ہے. ہمارے زندگی کے تمام معاشرتی معاملات ہیں، اپنی آنکھوں سے فوکس کر کے دیکھیں کتنے معاملات ہیں جو ہم اللہ کے دین کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کا جواب ہے نہیں. ہمارے زندگی کے معاملات جتنے ہیں، گھریلو ہیں، معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں؟ جواب ہے نہیں. ہمارا طرز بود و باش جو ہے کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا ہماری دوستیاں اور ہماری دشمنیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. جب جتنے سوال رب کریم کی طرف سے آتے ہیں ان سب کا جواب نہیں میں ہے تو پھر یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ اللہ کا وعدہ کہاں گیا. اللہ کا وعدہ وہیں کھڑا ہے. اللہ آج بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو اتار سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہیں بدری بننا پڑے گا. تمہیں اپنے ایمان کو اس مقام پر لے کر جانا پڑے گا کہ تمہاری دوستیاں، تمہاری دشمنیاں، تمہارا زندگی کا نظام، تمہاری بود و باش، تمہارے معاشرتی، تمہارے سماجی، تمہارے معاشی تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو جائیں. تم چلتے پھرتے ایک اطاعت کی تصویر بن جاؤ. تمہیں دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے. جب ایسا رویہ تم اپنا لو گے، ایسے مسلمان بن جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں فتح نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لہذا دنیا میں بھی اگر کامیابی انسان چاہتا ہے تو اس کے لیے رستہ وہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اپنے معاملات کو کریں. اور پھر اگر دنیا میں انسان کامیاب ہو گیا تو پھر آخرت میں بھی اللہ کریم اپنے فضل سے اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے. جس نے جینا سیکھ لیا نا اللہ کے لیے اور مرنا سیکھ لیا اللہ کے لیے، کامیابی اس کے قدم چومے گی. اور وہ آخرت کی کامیابی جس کا اللہ کریم نے وعدہ کر لیا کہ جو میرے لیے دنیا کے معاملات کو میری خاطر دشمنیاں بنائے گا، میری خاطر دوستیاں بنائے گا، جب وہ میرے پاس آئے گا، جو مجھے راضی کرنے کے لیے زندگی بسر کرے گا، جب میرے پاس آئے گا میں اس کو راضی کر دوں گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. لہٰذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رستہ وہی ہے. اللہ کا قول، اللہ کا قاعدہ، اللہ کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے، تبدیل ہمیں ہونا ہے. جو قوم، جو معاشرہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دیں گے ان کے ساتھ اللہ کھڑا ہوگا. پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. پھر اللہ کی ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ منافق ہے نا، اپنے تائیں بزم خیش میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا. اور دوسری بات یہ کیا بتائی منافقوں کی کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا. یہ اللہ کریم نے منافقوں کی نشانیاں بتائیں. ایک کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ کریم ان کو خود ان کے دھوکے کی سزا دے رہا. اور وہ سزا کیا ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی
کہ انسان کے لیے سب سے بڑی جو سزا ہے نا رب کریم کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ انسان برائی کرے، برا عمل کرے، کوئی گناہ کرے، دین کے خلاف کام کرے، اور اس کو اندر سے وہ ضمیر جھنجھوڑے نہ، اس کا شعور جو ہے وہ سلب کر لیا جائے، وہ سوچ نہ سکے کہ میں برائی کر رہا ہوں، وہ سوچ نہ سکے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ سوچے گا، اندر سے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا، تو ممکن ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ اللہ کریم ایسے لوگوں کا شعور سلب کر لیتا، وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑتا نہیں ہے، اندر کا انسان اس کو باز کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لہٰذا وہ جہنم کی طرف قدم بہ قدم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے سزا، سب سے بڑی سزا۔ اور اللہ کہتا ہے حقیقت میں وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو سزا دے رہا ہوں ان کے دھوکے کی۔ اور اس ایک اور بات یاد رکھیے، اس بات کا نصارہ کو، وہ عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ صاحب کتاب تھے نا، اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کی طاقت سے انکاری نہیں تھے، اس بات کا ان کو یقین تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ یہاں کہتا مجھ کو دھوکہ دے رہے۔ حقیقت میں وہ دھوکہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے، دھوکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے، لیکن اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے دینے کو اپنے دھوکے کے ساتھ ملایا کہ مجھ کو دھوکہ دے رہے، مجھ کو دھوکہ دے رہے۔ اور دوسری بات جو رب کریم نے فرمائی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، دل سے نہیں نماز پڑھتے، دل لگا کر نماز نہیں پڑھتے، بس جیسے رسم پوری کی جاتی ہے نا دکھانے کے لیے کہ جو مومنین کی جماعت ہے ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ مقصد اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں، بس دنیا کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کی نماز۔ اور ساتھ یہ فرمایا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، سستی سے کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ جیسے ہمارا حال اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس مقام پر تو نہیں میں کھڑا کرتا نہ اپنے آپ کو نہ آپ کو، کیونکہ جن لوگوں کو ڈریس کیا جا رہا ہے وہ مدینے کے منافق ہیں۔ خصلتیں جو ہیں ان جیسی ہیں ہمارے اندر، اللہ محفوظ رکھے ہمیں منافقت سے، لیکن خصلتیں ان جیسی ہیں ہمارے اندر۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یار داڑھی رکھی سو نماز نہیں پڑھتا، جی حج کر کے آیا نماز نہیں پڑھتا، عمرہ کر کے آیا نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے، اکثریت ہم میں سے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی اکثریت ہر کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ خصلت جو ہے یہ منافقوں کی خصلت ہے، ایمان والوں کی نہیں۔ ایمان والے جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باری۔ جو پکا نمازی ہوتا ہے نا، ہماری طرح نہیں ٹوٹا پوٹا نمازی نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو جو پرماننٹ پکا نمازی ہے نا، جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس کی کبھی نماز کو قضا، ہماری کبھی ادا ہی نہیں ہوتی، ہماری اکثر قضا ہو جاتی، ہماری اکثر قضا ہو جاتی ہیں، اور ہمیں فکر نہیں ہوتا۔ قضا کا مطلب ہے فوت ہو جانا، کہتے ہیں قضاء الہی سے، جی نماز مری جا رہی ہے اور ہمیں فکر نہیں ہوتا، یہ بھی سستی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اچھے وقت میں ادا کرو، اچھے وقت میں، ابتدائی وقت سے لے کر نصف تک اچھے وقت میں نماز کو ادا کرو۔
جو جو وقت گزرتا چلا جائے گا تمہاری نماز جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی. پھر بندہ کہتا ہے یار 4 فرض ہی پڑھ لو جی. تو یہ خصلت جو ہے نا یہ ایمان والوں کی خصلت نہیں. تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. اسی مضمون کو لے کر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہیں سے کل بات کو شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.